अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त और इस्लामाबाद में अगर हम बात करें, इस्लामाबाद पिंडी डाला जेल को अगर आप कहें पिंडी, इस्लामाबाद पिंडी के जो मामलात हैं बड़े दिलचस्प हैं। 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुए पिछले कुछ घंटों में। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिज़र्व सीट्स के हवाले से वो 8 मेंबर्स का 8 जजेस का फैसला आ गया, क्योंकि और वो फैसला किस पे आया है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी कन्फ्यूजन है, ये बताएं जो 8 जजेस ख़ास तौर पे जिन्होंने कहा था कि जो रिज़र्व सीट्स हैं वो पीटीआई को जाएंगी, तो उन्होंने ये पूछा कि जी ये पीटीआई इस वक्त क्या है, उसकी साख कुछ क्लियर नहीं है, उसका कोई जो पार्टी का स्ट्रक्चर है क्लियर नहीं है, तो बताइए। तो आज जो फैसला आया है, 4 पेज का फैसला है शायद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी मामला ये है कि आप जो है डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। आपको तो चाहिए कि 3-4 पेजेस का फैसला है। उन्होंने कहा कि जी आपको बड़ी क्लियर बात है सबसे पहले कि इसमें आपको क्या स्ट्रक्चर के मामलात हैं कन्फ्यूजन, क्योंकि जो बैरिस्टर हैं जो इस वक्त चेयरमैन हैं पार्टी के, उन्होंने तो आप उनको ख़त लिख रहे हैं और आप उसमें उनको एड्रेस करें चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो चेयरमैन तो वो है, तो फिर आपको भी कंफ्यूजन नहीं क्योंकि आपने उनको ख़त लिखा है एड्रेस करके चेयरमैन। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब आपको बड़ी क्लियरली ये कहा गया जो 41 सीट्स हैं रिजर्व सीट्स पे आए लोग, और वो अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है और उसमें सर्टिफिकेट में लिखा कि जी हम पीटीआई के हैं, और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं मौजूदा, उन्होंने कह दिया कि जी हाँ ये हमारी पार्टी से ताल्लुक़ है, तो बस वो पीटीआई के मेंबर्स हैं। कोई भाम की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं कन्फ्यूजन ये आप जान के करें। तो काफ़ी ज़रा इन अ सेंस तंबी भी की और ये बड़ी कैटेगोरिकल मैसेज भी दे दिया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। इसका जो असर है सबसे पहले होता है नाज़रीन वोटिंग के हवाले से भी, क्योंकि वोटिंग के आपको मालूम है कि ये जो पैकेज आ रहा है उसका तरमीम का और जुडिशरी से जिसका ताल्लुक़ है, उसमें ये कहा गया कि जी 4 जो सेनेट के लोग हैं और ये मेंबर्स हैं और कुछ मेंबर्स शायद तोड़े जाएं, किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है पीटीआई वगैरह कंप्लेन करिए कि जो हमारे एक बलोच साहब हैं उनके फैसलाबाद के शायद नेशनल असेंबली के मेंबर, वो कह रहे हैं जी मेरी बेटी भी सादुल्ला बलोच साहब, मेरी बेटी बीवी और मेरी खाला जो है वो गायब हो गई। अब वो भी गायब हो गए, तो ये कहा जा रहा है शायद वो आएंगे और आके वोट डाल देंगे तरमीम के हक़ में। तो बहरहाल तो उस हवाले से अब ये अगर ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो है इसकी पीटीआई के उसके ये मेंबर हैं, तो फिर ये आज़ाद तो नहीं है, और अगर मेंबर हैं और पीटीआई ने ये कह दिया ऑलरेडी, पॉलिसी डिसीजन दे दिया है जो हैं बैरिस्टर चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जी ये कोई इस पे वोट नहीं करेगा। अगर कोई वोट नहीं डालेगा तो फिर वो जो कमी पेशी है वोट्स की पीटीआई के मेंबर्स तो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो नंबर 1 इम्पैक्ट ये। नंबर 2 जो इम्पैक्ट है वो ये है कि ज़ाहिर रिजर्व सीट्स इनको मिल जाएंगी और फिर 41 जो है वो दैट्स अ बिग नंबर। तो ये 2 जो इम्प्लिकेशन इमीडिएट आते हैं। अच्छा, एक तो ये अहम बात हो गई। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि ये हम कहते चलें कि बहुत सी हम तकारीर सुन रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, और हर तरह के हर बात कोई सही बात कोई अल्लम गल्लम सब आ रहा है सामने। आज इसहाक डार साहब ने जो सेनेट में तकरीर की नाज़रीन, वो अच्छी तकरीर है, वो सोबर तकरीर है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस की बात की, उन्होंने जो स्पेशल कमेटी बनी उसकी बात की, और उन्होंने स्पेशल कमेटी जो में डेवलपमेंट्स हुई और जो आज सुबह भी बातचीत हुई और जो अच्छी बातचीत हुई, और ना कि पार्लियामान से ताल्लुक़ रखती थी बातचीत, तो उन्होंने ये भी बताया कि उस कमेटी में ये बात हुई कि जी जो जजेस के हवाले से आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और आप जो मुसव्विदा वो तो किसी को पता भी नहीं। और उसमें भी कहा कि मेरे साथ लॉ मिनिस्टर बैठे थे, मैंने कहा मुसव्विदे को देखा जाए। ये तो वो इसहाक डार साहब का जो मर्जी उनकी तनकीद आप करें, यू एग्री विद हिम और नॉट, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं वो उनको समझते हैं, एक सोबर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो ये आज जो उनकी तकरीर है, हम तो कहेंगे कि नहीं सुनी आपने तो सुने। अच्छा, जो तीसरा मामला है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो स्पेशल कमेटी है, उस स्पेशल कमेटी को तो ये सेनेट में हो रहा था जो डार साहब कर रहे थे, और जो नेशनल असेंबली में आप देखते तो बिल्कुल उसके बरक्स, वहाँ तो ऐसा था कि बस क्या अब आपको बताएं, एक ये धमा चौकड़ी वो झगड़े शुरू हो गए थे। बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी एक उन्होंने
جو اٹھایا ایشو وہ ایک جائز ایشو بنتا ہے. وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کافی لمبی تنقید کی اور کہا کہ یہ جو ایک شخص ہے اس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے. اس پر ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے. ایک تو دو موٹی باتیں ہیں اس پہ جو ٹویٹ ہے ان کی. عمران خان صاحب ہیز اے رائٹ ٹو ہز ویو, ٹھیک ہے نا, پارٹی کے چیئرمین ہیں, بانی چیئرمین ہیں, لیکن کیا وہ جو ان کی ٹویٹ ہے وہ اس سے ان کو کیا حاصل ہے؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت بھی کرنی ہے ان سے, اسٹیبلشمنٹ سے, حالانکہ کہہ دیا انہوں نے کہ نہیں کرنی, لیکن ہمیں معلوم ہے یعنی کہ جو ان کے کے پی کے جو منسٹر ہیں, چیف منسٹر, وہ جو ڈی آئی خان میں مسئلے مسائل ہیں اس میں وہ انگیجڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے انگیجڈ ہیں, اور جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے اس میں انگیجڈ ہیں, بالکل بات چیت ہو رہی ہے, یہ بھی نہیں کہ بات چیت کٹ گئی ہو. تو ایک وہ یعنی کہ ایک تضاد ہے نا کہ جی آپ چاہتے ہیں چیزیں آگے بڑھیں, تو پھر یہ اس ٹویٹ کا کیا فائدہ؟ پاکستان کی ایک تاریخ ہے, بار بار ہم اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اگر فوج کا ایک رول ہے اور وہ لمبی اس کی ایکسپلینیشن ہے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس میں پاکستان کے سیاسی جماعتوں کا بھی رول ہے, سیاسی جماعتوں کا رول ہے. وی ول آلویز سے دیٹ, کیونکہ یہ بات سچ ہے. اچھا, اب اگر عمران خان صاحب نے اپنی کوئی انقلاب لانا ہے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ جا کے ایک انقلاب لے آئیں گے جیسے آیا تھا ان دا مڈل ایسٹ, اور آپ الٹ وہ یعنی کہ تختہ الٹ دیں گے, پلٹ دیں گے, تو پھر آپ کا راستہ تو کوئی اور ہے. لیکن ایک کنفیوژن ہے, تو اور پھر اٹیک کرنا, اداروں کو بار بار اٹیک کرنا, آپ ہم خود کرٹیسائز کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے چیز غلط ہے, لیکن اس طریقے سے اٹیک کرنا, آپ جنگ کے موڈ میں ہیں یا آپ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے موڈ میں؟ اور یہ بات درست ہے. آخری چیز جو ہے, جو اسپیشل کمیٹی جو بنی تھی, اس میں جو آج ڈار صاحب نے بات کہی ہے, اور ہی از ایبسلیوٹلی کریکٹ ان واٹ ہی سینگ, ہمیں بھی جو رپورٹس ملی ہیں بڑی اچھی وہاں گفتگو ہوئی تھی. لیکن آج بلاول بھٹو نے یہ ریز کیا کہ یہ ٹویٹ کس نے کی ہے. جی اگر آپ نے ٹویٹ کیا تو اس کا کیا اس سے حاصل کیا ہے؟ بلاول بھٹو از اے پولیٹیشین, انہوں نے ٹویٹ کا تو پولیٹیکل فائدہ تو اٹھانا تھا, دوسرے کو دکھانا کہ ویک ہے. وہ سیاست کر رہے ہیں, آپ اپنی سیاست کا بتائیں کہ آپ اپنی سیاست کدھر لے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے یعنی کس رخ آپ چل رہے ہیں, اس سے آپ آپ نے سوچا ہوا ہے اپنی جو پوزیشنز ہیں اس کا اور کیا کرنا ہے. تو خیر یہ چار معاملات ہیں ناظرین, جڑے ہوئے معاملات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئین, قانون, پارلیمان, ایک اور ساتھ جو معاملہ ہے کہ جی جو جنرل فیض حمید کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ایک ٹویٹ آئی محسن بیگ صاحب جو جنرلی ان معاملات پر خاص طور پہ فوج وغیرہ سے نہ تھی, ان کو انفارمیشن ہوتی ہے, انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی تمام جو ہے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے اور اس میں پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی واٹس ایپ میسیجز آتے رہے ہیں, تو اس سے اب دیکھیں کہ معاملہ جائے گا. آئی تھنک انہوں نے لکھا ملٹری کورٹس. تو بہرحال ان چیزوں پر بات کریں گے ناظرین کہ اب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک طرف بات ہے کہ کہیں تصادم کی طرف, دوسری طرف لگتا ہے کہ ہوپ بھی ہے. ڈار صاحب کی تقریر آئی وش ہم دکھا سکتے ہیں, آپ دیکھیے گا ضرور, وہ بڑی اچھی تقریر تھی ان کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر صاحب, سینیٹر پی ٹی آئی, فارمر فیڈرل منسٹر لا اینڈ جسٹس, اور یہ آپ کو معلوم ہے لیڈر سینٹ میں پارٹی کے لیڈر بھی تھے, اب میرا خیال ہے کوئی اور ہے, تبدیل ہو گئے ہیں, شبلی صاحب ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا ہی ہیز دا چیئرمینز ایئر, دا فاؤنڈنگ چیئرمینز ایئر, جاتے ہیں جا کے گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں کورٹ روم میں جب آئے ہوتے ہیں ان کے بانی چیئرمین. تو علی ظفر صاحب سے بات کریں گے کہ جی یہ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. بہت شکریہ علی ظفر صاحب فار جوائننگ اس. رانا احسن افضال صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ اکنامک افیئرس پہ, پولیٹیکل پہ بھی ان کی نظر ہے. تھینک یو سو مچ احسن فار جوائننگ اس. محسن بیگ صاحب ہیں ناظرین, یہ آن لائن کے ایڈیٹر ہیں, اور ایز آئی سیڈ ویل انفارمڈ ہیں. بہت شکریہ محسن صاحب ہمیں جوائن کیے. حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. جی علی ظفر صاحب لیٹ اسٹارٹ ود یو. ایک تو اچھی جو بات لگ رہی ہے آپ کو کے لیے جو آئی ہے ججمنٹ, اور دوسری طرف سے آپ کے
فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے، ذرا بتائیے. جی علی ظفر صاحب. جی سے پہلے تو تھوڑا سا آپ کو شاید میں پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ لیڈر نہیں ہوں، میں بھی پارلیمنٹری لیڈر ہوں میں پی ٹی آئی کا سینٹ میں. سو وہ تھوڑا سا میں نے کہا کلیریفیکیشن کر دوں. تھینک یو. اچھا، اب آپ کا دیکھیں جی، اس وقت یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور اہم کلیریفیکیشن آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی ریزرو سیٹ ججمنٹ کی جو فیصلہ شارٹ آرڈر تھا اس کے اوپر. اور اس فیصلے کے بعد یا کلیریفیکیشن کے بعد میرا خیال ہے جو بڑی دیر سے ہم نمبر گیمز کی بات کر رہے ہیں، یہ نمبروں کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. دا گیم ہیز اینڈیڈ. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹس میں ایک لسٹ بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑا، لیکن ان کو سمبلز مختلف ملے اور ان کو انہوں نے اپرچونٹی دی کہ آپ جوائن کر لیں پی ٹی آئی کو. یہ لسٹ باقاعدہ دو قسم کی لسٹ تھی، لسٹ اے اور لسٹ بی، جو اس ریزرو سیٹ کا حصہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا سپریم کورٹ کو کہ لسٹ اے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن لسٹ بی میں جو لوگ ہیں ان کو ہم جوائن نہیں کرنے دے سکتے، ان کو ہم آزاد ہی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ایپلیکیشن پہ آج سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا کہ جتنے بھی لوگ لسٹ اے اور لسٹ بی میں ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. اب یہ بڑا اہم چیز ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اب ان کے اوپر آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ لاگو ہو جائے گا. آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی، آپ کو یاد ہے میرا جو کیس تھا ڈیفیکشن کیس، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63A میں اگر کوئی بھی پارلیمنٹری لیڈر کہہ دے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ نہیں کرنا، تو پھر آپ اگر ووٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ووٹ کرتا ہے تو پھر وہ ووٹ نمبر 1 کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائیں گے. تو یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر نے کہہ دیا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا تو ووٹ جو ہے وہ گنا ہی نہیں جائے گا. اب پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بننے کا یہ ہوا اثر کہ جتنے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، اب ان کو ہم نے چونکہ ڈائریکشن میں نے بھی دے دیا ہوا ہے ایز پارلیمنٹری لیڈر آف سینٹ، میں نے دے دیا ہے ان کو ڈائریکشن کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا. اور جو ہماری پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا. اب آرٹیکل 63A کے تحت اگر وہ نمبرز کے لیے کوئی ہمارے لوگوں کو لے بھی آتے ہیں اپنے ووٹ کرانے کے لیے، تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ارتھمیٹکلی کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ حساب میں آئے گا ہی نہیں. تو 2/3 میجورٹی اب وہ لے ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، چونکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ووٹ اور وہ سمجھے جائیں گے کہ پارلیمنٹری پارٹی کے. ٹھیک ہے جی، یو میڈ دیٹ پوائنٹ. جی یو میڈ دیٹ پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ویری کوئک کامنٹ آن یور فاؤنڈنگ چیئرمینز ٹویٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ بڑی کانٹرڈکشن ہے پوزیشن میں، یعنی بات چیت بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی چاہتے ہیں، جھگڑا بھی چاہتے ہیں، برا بھی کہنا ہے. کیا ہے جی پوزیشن کیا ہے؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ان کی ٹویٹ ہے یا نہیں، اور پلس یہ کیس میرا خیال ہے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے کوئی شاید گئے بھی تھے کل لوگ ان سے پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے وکیلوں سے بات کر کے کروں گا. تو ابھی میری بات ان سے نہیں ہوئی، اس سلسلے میں جب بات ہوگی تو میں بتاؤں گا. لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے. لیکن سوری علی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹویٹ تو ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے unless it's somebody else's ٹویٹڈ، لیکن اکاؤنٹ ان کے. اچھا جی بتائیے، موقف بتائیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں ان کے پاس، رانا صاحب پاس. موقف بڑا واضح ہے سارے معاملے میں، کیونکہ یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے، انہوں نے بار بار مجھے کہا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ تیسری میٹنگ میں کنزیکٹیولی کہا ہے کہ اب ہم نے اپنا جو ہمارا حق ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، جو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا
حق جو ہے ہر آزادی کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ حق استعمال کریں اپنا حق کو استعمال کریں گے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے اور وہ حق کے لیے اگر جو رکاوٹ ڈالتی ہے حکومت اس کو ہم قانونی طور پہ اس کو میٹ کریں گے. تو ہم نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایک پبلک پروٹیسٹ کا موڈ میں جی علی ظفر صاحب سوری میں نے اس پہ تو سوال نہیں کیا, میں تو پوچھ رہی تھی ٹویٹ میں جو وہ ایک بیسکلی آرمی چیف کو ڈائریکٹلی وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں آپ کی جو پارٹی کی ایک سیاسی جو ہے حکمت عملی اس پر سوال اٹھا رہی ہوں, اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف از دی آرمی چیف, مطلب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. آئی مین از یور پارٹی پالیسی ٹو جسٹ اٹیک ہم؟ اگر وہ پالیسی پارٹی ہے تو پھر کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو آپ کو پارٹی پالیسی بتا رہا ہوں جہاں تک مجھے پتا ہے اور جو میری ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے. یہ پروٹیسٹ کی بات بڑی واضح ہے اور جہاں تک مذاکرات تھے یا کسی سے ڈائلاگ تھا وہ ڈائلاگ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا مجھے, اس پہ پابندی ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں آپ کو کوئی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, آپ کو ہمیشہ ایک اوپن پالیسی رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو جا کے آپ کوئی نہ کوئی حل کے لیے, کوئی سارے معاملے کی سلوشن کے لیے آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے سیاسی اپنے فیصلے کریں. تو ابھی حتمی فیصلے نہیں ہوتے, یہ ابھی فی الحال کی پوزیشن یہی ہے, فی الحال کی پوزیشن یہ. جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف نیشنل اسمبلی, دوسری طرف سینٹ میں جو معاملات سامنے ہیں, اور پھر جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس حوالے سے. جی اچھا ران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ جی نمبرز میں یو ول ہیو میجر پرابلمز بیکاز آف دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے اوپر بتائیں گے. ابھی جب یہ پروگرام ہو رہا ہے اس وقت جو ہے ہماری پارلیمانی جو ممبرز ہیں, پارلیمنٹری ممبرز ہیں, ان کی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے پی ایم ہاؤس کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے وہ کل کا لائحہ عمل طے ہوگا اور کل جو امینڈمنٹس جو پیش ہونے جا رہی ہیں اس کی نوعیت بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. تو یہ فیصلہ پھر اس کمیٹی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. بہرحال ابھی تک تو اس چیز میں کلیئرٹی ہے کہ اگر آئینی ترمیم آئی تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی, اور گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اچھا لیکن اس میں یہ بتائیے گا ایسن کہ ابھی تک مسودہ سامنے نہیں آیا. اسحاق ڈار صاحب ہوز یور ڈیپوٹی پرائم منسٹر, مطلب پاکستان ڈیپوٹی پرائم منسٹر, انہوں نے آج سینٹ میں کہا ہے کہ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے وہ بھی دیکھا نہیں ہے, میں نے طاہر صاحب سے کہا ہے اگر آپ اس کو ایسے کریں تو یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے تو ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل وہ پارلیمان میں وہ آ رہے, کل پریزنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور پیکج کی جو نوعیت ہے وہ ان سے شیئر بھی کی جائے اور ڈسکس بھی کی جائے. تو یہ پھر اس کی آؤٹ کم جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی کس نوعیت کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, اور پھر آبویسلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں دے ول بی اویئر آف اٹ, اور یہ چیزیں ابھی بھی میرے خیال سے فائنل شکل اپنی جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں. اچھا کر رہی ہیں. جی محسن آپ بتائیے گا, یہ جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے کہ آپ نے ایک اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا 2-3 روز پہلے کہ جی تمام معاملات طے, یعنی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے, آرمی چیف نے اپنی سربراہی کے تحت کی ساری انویسٹیگیشن کروائی, یعنی ہی اوور سو اٹ, اور یہ کہ اب تو معاملات ملٹری کورٹس کی طرف جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. بیسیکلی میں تو ایک ٹویٹ میں انفارمیشن ہی دے رہا تھا کہ جو فیض حمید صاحب کا کیس ہے اس کے جو منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہوا ہے, اس میں جو ایویڈنس اور جو وٹنسز 200 کے قریب جو لوگ شامل تفتیش ہوئے ہیں, انہوں نے جو بھی اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہے تو وہ اتنا سفیشینٹ ہے کہ ان کا ٹرائل کیا جائے, اور وہ ایویڈنس بڑے اسٹرانگ ہیں اور وہ میرے خیال میں ان کے لیے ٹربل کریٹ کریں گے ڈیورنگ دی ٹرائل,
اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ میرے خیال میں بڑی ہائیسٹ ٹائپ آف پنشمنٹ ہوگی، جو کہ ملٹری ٹرائلز میں اگر آپ ٹریزن میں انوالو ہوں یا اپنے انسٹیٹیوشن میں کوئی انٹریگس کروا رہے ہوں یا پولیٹیکل سائڈ پہ، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو 2 سال جو ہے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہونا آفٹر ریٹائرمنٹ. لیکن کیونکہ فیض حمید صاحب کنٹینیوز اس چیز کو کر بھی رہے تھے اور یہ جو باقی الزامات ان پہ ہیں اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس ہے جو وہ انوالو رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں انوالو ہوں تو نیچرلی اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو پنشمنٹ اسٹرانگ ایک جنرل کے لیے ہے یا مطلب کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو کہا جا رہا تھا نا کہ وہ انوالوڈ ہیں، بٹ اس میں عمران خان صاحب کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی ابھی تک سامنے ایویڈنس ایسے نہیں آیا، یا اس پر بھی آپ کا کوئی کامنٹ؟ دیکھیں بالکل ایویڈنس موجود ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس سازش میں یا اس پلان میں شامل تھا تو وہ سویلین ہو یا آرمی سے ہو، کیونکہ وہ جو 200 لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہ سب آرمی سے نہیں ہیں، وہ سویلین سائڈ سے بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی سزا وہی ہے جو کسی آرمی آفیسر کے لیے ہو سکتی ہے. جی علی ظفر صاحب، اینی یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں میری نظر میں تو بڑا واضح قانونی پوزیشن ہے، اور میں نے بار بار اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور یہی پوزیشن ہے، اور اسی لیے ایک پٹیشن فائل بھی کی ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پہ کچھ ریمارکس بھی آئے ہیں، اچھی آبزرویشنز بھی آئی ہیں عدالت کی، لیکن بہرحال اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. وہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ اس قسم کا ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا کہ نہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ایک جنرل پروپوزیشن کے طور پہ بھی پینڈنگ ہے معاملہ. تو یہ پہلے سارا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہلے فیصلے کریں گے، پھر آگے بات بنے گی. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلین کا، جو میرا موقف ہے، تو پھر یہ معاملہ ادھر سے آگے نہیں جا سکتا. تو پاکستان میں آج تک کسی پولیٹیشین کا ٹرائل ہوا ہے ان ملٹری کورٹ؟ سویلین کا جی، سویلین سوری ہاں جی، سویلین کا ملٹری کورٹ میں ہوا ہے. اس کا جواب بھی یہ ہے ان کے دور میں ہوئے ہیں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. جی علی، دیکھیں ایک پولیٹیشین کا آپ نے سوال پوچھا تھا. پولیٹیشین کا مجیب الرحمان صاحب کے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو ملٹری ٹرائی کیا جائے غداری کے لیے، لیکن پھر جب وہ باقاعدہ ٹیم بیٹھی تو انہوں نے آئین کی پروویژنز دیکھی اور فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے آپ کو اسپیشل کورٹ بنانا پڑے گا. اور اسپیشل پھر کورٹ بنا، ایک اسپیشل قانون بنا، اور پھر وہاں ان کو ٹرائی کیا گیا. تو وہ اس وقت سے، اس کے بعد سے سپریم کورٹ کے فیصلے بڑے واضح ہیں اس معاملے میں. ہاں اگر کوئی سویلین ایکچولی فزیکلی کام کر رہا ہے، مثلا آرڈیننس فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور وہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے، یا باہر سے کسی فورن کنٹری کے ساتھ مل کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو اس قسم کے معاملے اور اس میں دوسرے آرمی کے لوگ یا ملٹری کے لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس قسم کے معاملے ضرور اس میں سویلین کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں. لیکن وہ خاص اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہو سکتا ہے. جنرلی آپ اگر ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آپ دیں تو وہ درست اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اسپیسیفک انسٹنسز ہیں، اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جن کے تحت آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن جنرلی سویلینز کو آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. جی یہ جیسے کہہ رہے ہیں محسن کہ آپ کی گورنمنٹ کے دوران تو سویلین کو ٹرائی کیا گیا تھا. جی دیکھیں، آپ نے مجھ سے قانونی سوال پوچھا تھا. اگر کسی کو ٹرائی کیا گیا تھا تو ان کے کیا حقائق تھے، اس کے کیا فیکٹس تھے، اس کیس میں کیا ایشو تھا، وہ مجھے چونکہ سامنے نہیں ہے تو میں اس کا تو کوئی جواب دے نہیں سکتا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ٹرائی کیا جا سکتا، انسٹنسز ہیں، مسالے ہیں، اسپیسیفک میں ہو سکتا ہے. اوکے، آپ کہہ رہے ہیں جنرل اوور آل نہیں ہے. احسان، آپ کی پارٹی کی طرف سے بڑی مختلف سٹیٹمنٹس آتی ہیں آن دس کوسچن، اور یہ سوال اس لیے بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ
یہ ان کا محسن بیگ صاحب کا جو ہم نے ٹویٹ دیکھا اس میں انہوں نے بڑی حتمی بات کی کہ یہ انویسٹیگیشن یہ نتیجہ نکلا اور ملٹری ٹرائل کی طرف. تو آپ کی گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ مختلف پوزیشن سامنے آتی ہے مختلف ممبرز کی. دیکھیں ابھی جس طرح علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلینز کے ٹرائلز کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا جا رہا کیونکہ چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. جو اسپیسیفک انسٹنسز ہیں، بڑی اسپیسیفک انسٹنسز ہیں کہ آرمی ایکٹ کے اندر کہ کب سویلین کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی فوجی تنصیبات کے اوپر اگر سویلین حملہ آور ہوتا ہے، اس کی پلاننگ میں، ابیٹمنٹ میں یا ایگزیکیوشن میں حصے دار ہوتا ہے، تو دیٹ از ون آف دا اسپیسیفکیشنز کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے پھر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، اور بالکل اگر وہ فیصلہ اس طرف چلا گیا کہ وہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے جو آلریڈی ہیلڈ اپ ہیں بہت سارے، میرے خیال سے درجنوں کے حساب سے کچھ سویلین کے ٹرائل چل رہے ہیں اور وہ کافی فیصلوں تک بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن فیصلے ہیلڈ اپ ہیں کیونکہ سپریم کورٹ سے چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ. اور اگر سپریم کورٹ کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا تو آل آف دیٹ دین از نالیفائڈ. علی ظفر صاحب جی بالکل ایسے ہی ایک طرف ڈار صاحب کی جو آج بات چیت تھی اسپیشل کمیٹی کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، یہ جو مسودہ تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہمیں انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو سیٹرڈے کو آپ نے کیوں بلا لیا اجلاس؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جی سیٹرڈے کو اس لیے بلایا کہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر دیا جائے، کیونکہ بھی یہ یاد رہے کہ ان کے 6 یا 7 لوگ ابھی تک جیل میں ایم این ایز پارلیمنٹیرینز. تو کہتے ہیں کہ لائٹر موڈ میں یہ بھی بات ہوئی اور اچھی گفتگو ہوئی کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزوں پر کام کیا جائے. اس حد تک بھی بات ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے ساتھ ساتھ. لیکن پھر پارلیمان میں جو کافی ان پلیزنٹنس ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جہاں بلال بھٹو نے بڑی مثبت بات کی، پھر وہاں راجہ صاحب نے بات شروع اچھی کی، اس کے بعد وہ کافی ناراض ہوئے، کافی انہوں نے ایموشنل باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ کرتے ہیں فوج کے ساتھ اور یہ، اور آپ ملک کے دشمن ہیں پی ٹی آئی کو، کافی وہ ہوا. انہوں نے ہی ٹک آن پی ٹی آئی. تو اس سارے میں محسن بیگ صاحب ذرا ویری کوئک کامنٹ فرام یو. جی بتائیے. جی یہ بتائیے جو پارلیمنٹ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے، ایک طریقے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو راؤنڈ ٹیبل کی بات سب کرتے جا رہے تھے، یہ لیڈرز کو بٹھا دیا سب کو ارد گرد اور معاملات پر پارلیمان کی بات کرنے شروع ہو گئے، تو اس میں کتنا دم خم ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ اوور آل ان کی پالیٹکس پہ نظر دوڑائیں، ایکچولی جیسے ابھی علی صاحب بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ ٹویٹ خان صاحب نے یا خان صاحب کے بہاف پہ کس نے کی، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا یا کوئی پیچھے سے ہینڈلر ہے جو خان صاحب کو بھی ہینڈل کر رہا ہے اور ان کو ٹویٹر بھی ہینڈل کر رہا ہے. اور یہ جب بھی آپ ان کے کسی لیڈر سے پوچھیں گے تو وہ آئے بائیں شائیں، وہ کہے گا نہیں مجھے اس پالیسی کا نہیں پتا، کیونکہ عمران خان ہر ایک لیڈر کو ڈفرنٹ پالیسی دیتا ہے اور وہ خود اتنا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو لہٰذا اس پارٹی کو آپ کسی بھی کمیٹی میں بٹھا دیں. ہاں وہ ایک چھوٹا سا بلنڈر ضرور ہوا جو لوگ پارلیمان سے اٹھائے گئے، اس کے بعد انہوں نے اس سارے موڈ کو ایک مظلومیت کا نقشہ کھینچا. حالانکہ انہوں نے اپنے دور میں پارلیمنٹ سے لوگ اٹھائے، لوگوں کے گھروں سے اٹھایا، اب ان کو جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے، ان کو رول آف لا بھی یاد آ رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے دور میں کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پہ باری آ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو شاید ان کی سٹوری سٹارٹ نہیں ہوئی، تو ابھی تو سٹوری سٹارٹ ہونی ہے اور ابھی سے یہ مظلومیت کا راگ اپلا رہے ہیں. اور یہ کمیٹیاں یہ اس میں کبھی پازیٹیو بات نہیں کریں گی کیونکہ ان کا اپنا ڈیسیژن نہیں ہے. ڈیسیژن تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ان کو دیتا ہے. اچھا میں ذرا ان کے پاس جاتی ہوں علی ظفر صاحب کے پاس، لیکن جو سٹوری کی آپ نے بات کی مجھے یاد آ گیا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، انہوں نے ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہیں ان لوگوں کو جن کو پکڑا ہوا ہے، تو ان کے میں آپ کو کوٹ کری، انہوں نے کہا جس نے یہ ایف آئی آر لکھا ہے
وہ بڑی مزاحیہ ایف آئی آر ہے, اس کی تو فلم بھی بن سکتی ہے, یہ کس نے سٹوری لکھی ہے, تو ایف آئی آر پہ بھی سٹوری ہے جنہوں نے ان کو پکڑا. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا بلنڈر ہے. جی علی ظفر صاحب. جی بالکل, جی جو ایف آئی آر اس کی بات آپ کر رہی ہیں, اور جس طرح اس حکومت کے ہوتے ہوئے, سو کالڈ جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے جس طرح پارلیمنٹ میں اٹیک کیا گیا, جس طرح پکڑ کے ذلیل کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو, پارلیمنٹ کا جو تقدس تھا اس کو ختم کیا گیا, اور یہ ایک طرح سے امیج دیا گیا کہ جی پارلیمنٹ کا یعنی پارلیمنٹ کا کوئی ہے ہی نہیں, عزت ہی نہیں ہے, اور ان کو بیکار ہیں, آپ لوگ قانون سازی بھی نہیں کرنے کے قابل, اس قسم کی جو امیج دیا گیا. تو اس کے لیے ہم نے بڑا کلیئر ایک پیغام دیا ہے حکومت کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معذرت کریں صرف, اور آپ کسی جونیئر افسر کو ایک کمیٹی میں بٹھا کے کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے اور اس کو ڈسمس کر دے سروس سے. یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ اب ایسی بات ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ٹاپ پرسن ہے وہ انچارج جو ہے منسٹری کا, ریلیونٹ منسٹری کا, اس پہ رسپانسبلٹی, اس کی ذمہ داری چونکہ ہے, تو وہ ریزائن کرے, وہ معذرت کرے اور ریزائن کرے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک منسٹری جو ہے وہ کہے کہ میرے نیچے ماتحت اگر کام ہو رہا ہے تو میرا قصور نہیں ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں, میں معذرت کرتا ہوں. ہماری تو بلکہ یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر الٹیمیٹلی رسپانسبل ہے پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنے کے, اور ان کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ فائنل رسپانسبلٹی ان کی ہے, ہیڈ جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہیں. تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے, اور اس لیے کمیٹی تو ایک چھوٹی حد تک ہے, وہ تو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے, اس کمیٹی نے فیصلے کرنے ہیں اور ایک انویسٹیگیشن کرنی ہے, لیکن وہ کمیٹی فائنل جواب نہیں. فائنل جواب تو یہ ہے کہ جب فائنلی بتایا جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے تو پھر ان کی چین آف کمانڈ میں جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کی ریزائن. ٹھیک ہے. جی میں چاہوں گی کہ ویسے وہ انہوں نے محسن بیگ صاحب نے بہت سی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے زمانے میں بھی بہت کچھ کرتے رہے, پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے بارے میں آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ کوئی سیدھا جواب نہیں دے رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہ کوئی ان کا ہینڈلر کون ہے. ان کا کہنا ہے وہ ان کا اپنا موقف ہے, میں اس کو کرتا ہوں, میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے. ٹھیک. ایک ہماری باقاعدہ ایک تھیم ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, کور کمیٹیز ہیں ہماری, وہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, پھر سب کمیٹیز بھی ہیں وہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر خان صاحب سے میں جا کے بھی ڈسکس کرتا ہوں, باقی لیڈران بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ سننے کے بعد پھر ایک فائنل فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, لیکن کنفیوژن کریٹ ضرور کی گئی ہے, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے میں بڑی دشواریاں ہیں. ایک تو جب جاتے ہیں ملنے تو 5 لوگوں یا 6 لوگوں کی اجازت ہے, ان 6 لوگوں میں سے خود چوز کیا جاتا ہے کہ جناب صرف 2 اشخاص جائیں گے, اور ان کو بھی کہا جاتا ہے ان 2 لوگوں کو کہ آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی, آپ نے صرف بات کرنی ہے کہ موسم کیسا ہے, اور آپ نے بات کرنی ہے کہ کھانا پینا کیسا ہے, آپ نے کوئی سیاسی بات یا کوئی ایشوز پہ بات نہیں کرنی کہ کیا ہو رہا ہے. جی لیکن وہ بات آپ کر لیتے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ, از دیٹ کریکٹ؟ اس لیے یہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں. اب ایک ہفتے کی جو باتیں ہیں وہ آگے جا کے منگل بدھ کو ان کو پتہ چلیں گی یا ان سے ڈسکشن ہوگی. جی اب یو میڈ یور پوائنٹ. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ رانا احسان صاحب سے ذرا بات کریں. جی احسان, اگر معلوم نہیں آپ نے ڈار صاحب کی تقریر سنی یا نہیں, ان کے کہنے کے مطابق, اور مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ انسان سیریسلی لیتا ہے, کیونکہ 18th جو امینڈمنٹ تھی ان کمیٹیز کو بھی ہی واز لیڈنگ ود ربانی صاحب, تو یہ بہت قاعدے سے چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو بڑی وہ پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ پوٹینشیل کے حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے, آپ کی حکومت کا کیا اس کے بارے میں ہے ویو, کہ کیا یہ بس ایک بڑی لمیٹڈ ہے یا اس میں پوٹینشیل ہے کہیں آگے چلنے کا؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک طرف تو دنگا فساد ہو رہا ہے, لیکن کیا یہ کمیٹی کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, حاصل تو بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ایک ہی مین جز ہے کہ آپ حقائق پہ مبنی بات کریں.
اور جو آپ کا کردار رہا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. اور یہاں جو مظلوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ ہو گیا, یہ تو اب چیز طے ہوگی, انویسٹیگیٹ ہو کے فائنل پتہ چلے گا کہ پولیس آئی بھی اندر یا نہیں آئی, کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے. رانا احسان صاحب یہ تو نہ کریں نا, یہ تو ساروں کو پتہ ہے پولیس آئی ہے. آپ کی وہ ڈیفینس منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا وہ آئے تو انہوں نے لائن کراس کی اور انہیں جسٹیفائی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں, یعنی پی ٹی آئی کے ایٹیٹیوڈ کی. لیکن وہ تو کیمرے میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ہے پولیس, نہیں نظر آ رہا. بہرحال ناظرین وہ کوئی پرابلم بھی ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ. علی ظفر صاحب, محسن بیگ صاحب اور ران صاحب تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت پوزیشن یہی ہے, ٹیکنیکلی یہی پوزیشن ہے, کیونکہ وہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, رپورٹ آنی ہے, شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی آیا اندر. لیکن آپ کے سامنے معاملات, کنفیوژن ہے, کیوس ہے, مختلف چیزیں مختلف زاویوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ سپریم کورٹ میں کچھ ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی میں کچھ, سینٹ میں کچھ, اور اسپیشل کمیٹی میں کچھ, اور ڈیالہ سے کچھ. لیکن بہرحال یہ ہے ہمارا پاکستان, دیکھتے ہیں آگے کس طرف جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ کوئی مثبت راستہ ہی نکلے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.